वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और दीगर सभी एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होंगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सादत हसन मंटू के जो अफसाने मजमूए हैं नया कानून, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सादत हसन मंटू के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो पैदाइश हुई है 11 मई 1912 ईस्वी को हुई है और वफ़ात हुई है 18 जनवरी 1955 को। नाम है इनका सादत हसन और कलमी नाम है इनका मंटू। असल नाम इनका है सादत हसन और लिखने की इब्तिदा के बाद में मंटू ही असल नाम हो गया। और मंटू स्कूल, कॉलेज और अपने मोहल्ले में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर, कॉमरेड, आदम, विटनम और विटनम के हरूफ उलट देने से मंटू हो जाता है और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन था। मंटू 11 मई 1912 ईस्वी को सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बआर्ज़े तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मयानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था से तारीख़ वफ़ात निकाली है। सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर के मंटू ज़ात से है और मंटू के वालिद का नाम है ख्वाजा ग़ुलाम हसन था और वालिदा का नाम है सरदार बेगम और दादा जो हैं इनके वो हैं ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्द आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में चौथी जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे और चौथी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हैरत की बात यह है कि वो बराबर उर्दू के मज़मून में ही फेल हुए। मंटू एमए कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के इसातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूदुज़्ज़फ़र। मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलाद थीं, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निखात, नुज़हात, नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं। जैसा कि ख़ुद मंटू ने कहा है कि आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में इससे मुलाकात ना होती और मुतवातिर 3 महीने मैंने उनके सोहबत में ना गुजारे होते तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर गामज़न होता। मंटू की पहली तहरीर बारी साहब की ही ज़ेरे अदारत शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ इसी रोज़नामा में कालम नगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था जो बारी अलैग की अदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे अगस्त 1934 में शाये हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़िया अफसाना है जो मंटू के इब्तिदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाये हुआ था। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़िया अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है।
منٹو کا اقبال: مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔ ہاں، ایسی کہانی لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فادر جیسے چھوڑتے ہی ہر نتھو خیرو سمجھ جائے۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں، بھوک اس کی ماں ہے۔ یہ بھوک غداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزرے ہیں، اگر آپ سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزرے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر ہم ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹانے اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو منوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو اودو عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدو معاون ہو سکتا ہے۔ اب منٹو کے ہیں کارنامے، جیسے کہ ان کے ناول ہیں بغیر عنوان کے، طبع اول 1954، طبع دوم 1983۔ یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے۔ افسانوی مجموعے: آتش پارے 1936 یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل 8 افسانے شامل ہیں۔ منٹو کے افسانے 1940 میں یہ 26 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ دھواں 1941 یہ 22 افسانوں کا مجموعہ ہے اور افسانے اور ڈرامے 1943 میں اس میں 7 افسانے شامل ہیں۔ لذت سنگ 1948 میں اس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ سیاہ حاشیے 1948 میں اس میں 31 افسانے شامل ہیں۔ چگد 1948 میں اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ ٹھنڈا گوشت 1950 اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے 1950 اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ بادشاہت کا خاتمہ 1951 اس میں 11 افسانے شامل ہیں اور یزید 1951 اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ نمرود کی خدائی 1952 اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ سڑک کے کنارے 1953 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ اوپر نیچے اور درمیان 1954 اس میں اور سڑکوں کے پیچھے 1954 میں اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ فندنے 1954 میں اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ بغیر اجازت 1955 میں اس میں 11 افسانے شامل ہیں اور برقعے 1955 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ شکاری عورتیں 1956 اس میں بھی 12 افسانے شامل ہیں۔ رتی ماشا تولا 1956 اس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ اب یہ تو تھا افسانوی مجموعہ جس میں کتنے افسانے شامل ہیں یہ میں نے بتایا، لیکن اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ افسانے کون کون سے ہیں جو اس میں شامل ہیں افسانوی مجموعے میں۔ اوکے، تو بنے رہیے گا۔ تو پہلا جو ہے ان کا آتش پارے ہیں، یہ 1936 عیسوی میں لکھا گیا ہے اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے خونی تھوک، دوسرا ہے انقلاب پسند، تیسرا ہے جی آیا صاحب، چوتھا ہے ماہی گیر، پانچواں ہے تماشا، چھٹا ہے طاقت کا امتحان اور ساتواں ہے دیوانہ شاعر، آٹھواں ہے چوری۔ تو یہ آتش پارے میں شامل افسانے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے منٹو کے افسانے جو 1940 میں لکھا گیا ہے۔ اس میں 26 افسانے شامل ہیں۔
پہلا تو ہے پیش لفظ، دوسرا ہے نیا قانون، تیسرا ہے شغل، چوتھا ہے ٹیڑھی لکیر، پانچواں ہے پہچان، چھٹا ہے شوشو، ساتواں ہے خوشیاں، آٹھواں ہے بانجھ، نواں ہے نعرہ اور دسواں ہے شہ نشیں پر۔ اس کے بعد ہے بلاؤز، اس کا پتی، موسم کی شرارت، بیگو، منتر، میرا اور اس کا انتقام، موم بتی کے آنسو، دیوالی کے دیے، ہتک، ڈرپوک، 10 روپے، مس ڈی کوسٹا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دھواں، یہ 1941 عیسوی میں لکھا گیا ہے اور اس میں جو افسانوں کی تعداد ہے وہ ہے 13۔ تو جیسے کہ دھواں، ترقی پسند، نیا سال، چوہے دان، چوری، قاسم، دیوانہ شاعر، لالٹین، انتظار، پھولوں کی سازش، گرم کوٹ، میرا ہمسفر، پریشانی کا سبب۔ اس کے بعد ہے لذت سنگ، 1948 میں۔ اس میں سر کھجاتا ہے جہاں زخم پر سر اچھا ہو جائے، سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ باندازے تقریر نہیں، یہ غالب کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہ شعر ہے، سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ باندازے تقریر نہیں، یہ غالب کا شعر ہے۔ اس میں ہے لذت سنگ پہلا، پھر بو ہے، دھواں، کالی شلوار، سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنسی مسائل، کسوٹی، ایک اور فیصلہ۔ اس کے بعد چھٹا ہے فند نے، اس میں ہے توبہ ٹیک سنگھ، فرشتہ، فند نے اور بدصورتی مسمالہ، اود پہلوان، مسٹر عین الدین، سودا بیچنے والی، عشقیہ کہانی، منظور، مس اڈنا جیکسن۔ پھر نیکسٹ ہے یزید، افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس میں جو افسانے شامل ہیں وہ ہیں یزید، گرمکھ سنگھ کی وصیت، آخری سلوٹ، جھوٹی کہانی، ٹیٹوال کا کتا، 1919 کی بات، چور، نکی، ممی۔ اس کے بعد ہے چوگد، جو افسانوی مجموعہ ہے، اس میں شامل افسانے، ایک خط، ڈھارس، چوگد، پڑھیے کلمہ، مس ٹین والا، بابو گوپی ناتھ، میرا نام رادھا ہے، جانکی، 5 دن۔ اس کے بعد افسانوی مجموعہ ہے سرکنڈوں کے پیچھے، بلونت سنگھ مجیٹھا، آنکھیں، شادی، جاؤ حنیف جاؤ، محمودہ، پچنی، وہ لڑکی، اللہ دتا، سرکنڈوں کے پیچھے، بھنگن، پھسپھسی کہانی، محمد بھائی، حسن کے تخلیق۔ اس کے بعد ہے بغیر اجازت، سونے کی انگوٹھی، تانگے والے کا بھائی، مسٹر حمیدہ، بغیر اجازت، قدرت کا اصول، خوشودار تیل، سنتر پنچ اور جسم اور روح، اب کہنے کی ضرورت نہیں، تپش کشمیری، رشوت، قیمے کے بجائے بوٹیاں۔ اس کے بعد 11 ہے کالی شلوار، کبوتر والا سائیں، الو کا پٹھا، نامکمل تحریر، قبض، ایکٹرز کی آنکھ، وہ خط جو پوسٹ نہ کیے گئے، مصری کی ڈلی، ماتمی جلسہ، تلون سجدہ، کالی شلوار۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے افسانوی مجموعہ خالی بوتلیں خالی ڈبے، لائسنس، کتاب کا خلاصہ، 2 قومیں، مجید کا ماضی، ننگی آوازیں، رام کھلاون، شانتی، سہائے، خالی بوتلیں خالی ڈبے۔ 13 ہے شکاری عورتیں، رحمت، خداوندی کے پھول، عورت ذات، 3.5 آنے، حجامت، جنٹل مینوں کا برش اور اولاد، میرٹھ کی کینچی، شکاری عورتیں۔ نیکسٹ ہے افسانوی مجموعہ برقع، پسینہ، گھوگا، تیکن، خط اور اس کا جواب، موج دین، ایک بھائی ایک واعظ، 14ویں کا چاند، باردہ شمالی، قرض کی پیتے تھے پر اسرار نینا، برقع۔ پھر نیکسٹ ہے نمرود کے خدائی، کھول دو، سوراج کے لیے، ڈارلنگ، بدتمیز، عزت کے لیے، ہارتا چلا گیا، شیر آیا دوڑنا، شریفن، ہر نام کور، شہید ساز، بی زمانی بیگم، دیکھ کبیر،
عربیہ بادشاہت کا خاتمہ، تقی صاحب، والد صاحب، عورت ذات، عشق حقیقی، کتے کی دعا، پری، خود فریب، برمی لڑکی، فوبا بھائی، اب جی ڈوڈو، سڑک کنارے، شاداں، لتیکا رانی، نفسیاتی مطالعہ، موتری، نطفہ، سڑک کے کنارے، سراج، 100 کنڈل، پاور کا بلب، خدا کی قسم، موزیل، صاحب کرامت۔ اس کے بعد اوپر نیچے درمیاں، اس میں ہے افسانہ شامل، پس منظر، اللہ کا بڑا فضل، ضرورت ہے، میری شادی، کریچیں اور کرچیاں، قتل و خون کی سرخیاں، لیچیاں، آلوچے اور الائچیاں، بن بلائے مہمان، اپنی اپنی ڈفلی، گناہ کی بیٹیاں اور چچا منٹو کے نام، گناہ کے باپ اور چچا منٹو کے نام ایک بھتیجا، سعادت حسن منٹو اور کا جواب، یوم استقلال، چچا سام کے نام ایک خط، اعداد کے ساتھ ادب اور زندگی کی چھیڑ، اور چچا سام کے نام دوسرا خط، چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، چچا سام کے نام تیسرا خط، باتیں، چچا سام کا چوتھا خط، میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں، چچا سام کے نام پانچواں خط، دو گڈھے، چچا سام کے نام چھٹا خط، چچا سام کے نام ساتواں خط، اور اس کے بعد طویلے کی بلا، چچا سام کے نام آٹھواں خط، چچا سام کے نام نواں خط۔ یہ افسانہ اوپر نیچے اور درمیاں، اوپر نیچے اور درمیاں۔ اس کے بعد ہے رتی ماشا اور تولا، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ اب اس میں جو شامل افسانے ہیں وہ، نمبر 1 ہے شلجم، برف کا پانی، چند مکالمے، رتی ماشا تولا، غاف، کاگم، نفسیات شناس، انجام ملاقاتی، جھمکے، سگریٹ اور فائنٹین پین، 3 مینا 13 میں، پھر منٹو کے ڈرامے، پیش لفظ، نیلی رگیں، کبوتری، انتظار کا دوسرا رخ، کمرہ نمبر 5، ٹیڑھی لکیر، جیب کترا، عید کارڈ، اکیلی، جرنلسٹ، ساڑی، نقش فریادی۔ اس میں ہے پہلا بیمار، جرم اور سزا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تحفہ، سلیمہ، ہتک، آؤ سنو، آؤ کہانی لکھیں، آؤ تاش کھیلیں، آؤ خط سنو، آؤ کھوج لگائیں، آؤ ریڈیو سنیں، آؤ بات سنو، آؤ اخبار پڑھیں، آؤ بحث کریں، آؤ چوری کریں۔ نیکسٹ ہے کروٹ، خودکشی، رندھیر پہلوان، ماچس کی ڈبیا، محبت کی پیدائش، چوڑیاں، روح کا ناٹک، اس کا رامو، مامتا کی چوری۔ اب نیکسٹ ہے 3 عورتیں، 3 خوبصورت عورتیں، 3 موٹی عورتیں، 3 صلح پسند عورتیں، 3 خاموش عورتیں، 3 بیمار عورتیں۔ اب ان کے ہیں طنز و مزاح کے مجموعے، جیسے کہ منٹو کے مضامین، تلخ ترش اور شیریں 1954 میں، اوپر نیچے اور درمیاں 1954 میں۔ اب ان کے ہیں ڈراموں کے مجموعے، جیسے کہ آؤ 1940 میں ہے، منٹو کے ڈرامے 1940 میں ہیں، جنازے 1942 میں ہیں، 3 عورتیں 1942 میں ہیں، افسانے اور ڈرامے 1943 میں لکھے گئے ہیں، کروٹ 1946 میں اور شیطان 1954 میں۔ تو یہ ڈراموں کے مجموعے تھے۔ اب اس کے بعد ہے افسانے اور ڈرامے میں شامل جو افسانے ہیں، قانون کی حفاظت، ایک مرد، 3 انگلیاں، 2000 سال، 3 تحفہ۔ اب اس کے بعد جنازے ہیں، اس میں شامل جو افسانے ہیں، چنگیز خان کی موت، تیمور کی موت، کلوپترا کی موت، نیپولین کی موت، بابر کی موت، شاہجہاں کی موت، ٹیپو کی موت۔ نیکسٹ ہے کٹاری میں ہے افسانہ جو شامل ہے وہ کٹاری ہی ہے، فندنے، اس منجھدار میں، تلخ اور شیریں، کارل مارکس، انصاف، غالب اور سرکاری ملازمتیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں آگے تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے۔ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہرنام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ پھر خاکوں کے مجموعے،
اس میں عصمت چغتائی کے خاکے ہیں 1948 میں، گنجے فرشتے ہیں 1952 میں، اور نور جہاں سرور جہاں 1952 میں ہے، لاؤڈ اسپیکر 1955 میں ہے، اور منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں، اور منٹو کے 5 افسانے ہیں جیسے کہ کالی شلوار، دھواں، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اور ایک ڈرامہ ہے اوپر نیچے درمیاں، جس پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے، اور ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے، اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ منٹو نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، عزیز احمد نے کہا ہے۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، یہ کرشن چند نے کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت ہے جو ہمارے UGC نیٹ JRF کے سلیبس میں شامل ہے، تو اس میں کل 8 افسانے ہیں۔ جیسے وہ 8 افسانے کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے ٹھنڈا گوشت، دوسرا ہے گولی جو 1950 میں لکھا گیا ہے، تیسرا ہے رحمت خداوندی کے پھول 1950 میں لکھا گیا ہے، نمبر 4 ہے 3.5 آنے 1950 میں لکھا گیا ہے، پیرن، خورشت اور باسط شاردا۔ تو یہ 8 افسانوی مجموعے ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے کردار دیکھیں تو کون کون سے کردار ہیں، تو ٹھنڈا گوشت میں ایشور سنگھ ہیں، کلونت کور ہیں، سردار نہال سنگھ ہیں، کلونت کور کا باپ، اور گولی جو کردار ہے اس میں ہے شفقت، عائشہ کا شوہر، عائشہ، شفقت کی بیوی، طلعت، نکہت، عزیز، طلعت اور نکہت کا باپ ہے۔ اور رحمت خداوندی کے پھول، اس میں ہے کردار جو ہیں ڈاکٹر راتھر، غلام رسول، ڈاکٹر راتھر، مولوی صباح الدین، نسیمہ، سید رمضان علی شاہ۔ اب نیکسٹ ہے 3.5 آنے، اس میں یہ 1950 میں لکھا گیا۔ اس میں جو کردار ہیں وہ رضوی ہیں، نصیر ہیں، صدیق رضوی ہیں، منٹو صاحب ہیں، کریم ہیں، درزی ہیں، اور جرجی ہیں، سنتری ہیں۔ اس کے بعد پیرن میں ہے کردار جو ہے وہ ہے برج موہن، منٹو، پیرن، سیٹھ نیاز علی، سیٹھ نانو بھائی۔ اس کے بعد خورشت میں ہے کردار مسٹر کھیش والا خورشید، جسے خورشت کہتے ہیں، اور سردار زور آور سنگھ، منٹو صاحب۔ باسط میں ہے باسط سعیدہ، باسط کی بیوی ہے۔ شاردا میں ہے نذیر، کریم دلال، اور سکنتلا، شاردا، منی، شاردا کی بیٹی ہے، اور راجہ دشینت، اور شکنتلا کا عاشق ہے نعیمہ۔ تو یہاں تک تو ہو گیا۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے کہ ان کا جو مقدمہ ہے یا پیش لفظ ہے، اطہر پرویز نے اس میں کتنے افسانوں کو شامل کیا ہے۔ تو نیا قانون، کالی شلوار، ہتک، محمد بھائی، بو، موزیل، ٹھنڈا گوشت، بابو گوپی ناتھ، کھول دو، ممی، توبہ ٹیک سنگھ، اور سڑک کے کنارے جانکی فندنے۔ تو کل ہم لوگ پڑھے تھے اس کا پیش لفظ، آج ہم لوگ اس کا پہلا افسانوی مجموعہ پڑھیں گے، نیا قانون، جس میں لکھا گیا ہے کہ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کے وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیش گوئی کی تھی، دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں اور کہاں، اسپین میں جنگ چھڑی اور
جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ اس روز شام کے قریب جب وہ اڈے میں آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا۔ حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فساد کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر سے خاکی پگڑی اتاری اور بغل میں داب کر بڑے مفکرانہ لہجے میں کہا، یہ کسی پیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقودار چھریاں چلتی رہتی ہیں، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بد دعا دی تھی، جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے۔ اور دیکھ لو، جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے، ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے کا دم لگا کر اپنی بات شروع کی۔ یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا، یہ وہ روس والا جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ وہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا بھول ہی گیا کہ پیر نے یہ بد دعا دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب تو یہ ہے کہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی ہی آ جاتی۔ نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی اور شام کو اڈے میں آ کر ہل مارکا سگریٹ پیتا یا حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ان بندوں کے اولاد نے یوں روب گاٹھتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ ان پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بٹھا رہتا، وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑھ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھپے کی مار، اور گٹ گٹ یوں بک رہا ہے جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم، پہل جی میں آئی کہ ملاؤن کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ناک کو خاکی قمیض کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا ہے، قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں کی نجات ملے، تیری قسم جان آ جائے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لادیں اور ان کی گفتگو سے اس کا پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں
آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا۔ کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر بانگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا چل، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے اپنے ہی بلند آواز میں کہا، ہتک تیری ایسی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے استاد کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کے آہنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کی نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی۔ غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل نیا قانون اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں، وہ اس کو اسی نام سے یاد کرتا تھا، کہ تھوتھنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں باہر ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ استاد منگو موجود سوویت نظام کے اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کے انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو ہی تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں شرق پوشوں کی تحریر جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریر کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کا الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیریسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے، جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی ہے۔ سیاسی نظریے کے اعتبار سے یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ اب بیریسٹروں کے
درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ ان میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا، اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برابر سمجھتے ہیں اور انہیں چاہتے ہیں کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کو تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر کامزنگ جا رہا تھا کہ اس نے 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، نئی آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا، اور اس نے 2 برس ہو کے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابہ ہونا ضروری تھا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد برجو چیزیں نظر آئیں گی اور اس سے ان کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمول طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کی سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ کے پردوں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے خیمے، دکان کی بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ بظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں۔ اس خیال سے اسے تسکین تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا، ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رعونت سے 9 بجائے۔ جو طلباء کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھیں۔ تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت میں بڑھ گئی تھی۔ حلوائی کی دکانیں پر گاہکوں کی خوب ڈھیر تھی۔ منہاری والوں کی نمائش
نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھیں اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے 4 مہینے بڑی بے قراری میں گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے۔ چنانچہ اس غیر مغلوب خواہش کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اور اس کے اوپر کان رکھ کر اپنے بچے کے متعلق کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا کہ اپنی بیوی پر برس بھی پڑا تھا تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے۔ اٹھ ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ تو سمجھی ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے بچہ جن دے گی۔ استاد منگو طبیعتاً بہت جلد بازو واقع ہوا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہشمند تھا بلکہ متجسس تھا۔ اس کی بیوی گنگاوتی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی تھی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا ہے اور تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور اس کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو اپنے ذہن کے اس ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اچھے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی بانگیں دائیں ہاتھ کے گرو لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ میں چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی میں سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کے صحیح کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ وچار میں غرق تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف 2 زبلی کے کھمبے کے پاس ایک گوارا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، استاد منگو کو گورو سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورو کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلفی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے۔ چلو چلتے ہیں، خالی سڑک پر بڑی صفائی ہے،
تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کی بانگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس سوال سے بلا کا طنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کی بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اونٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا، مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتش بگولہ بن کر اوپر کو اڑ گئیں۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں میں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرمتی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویا وہ استاد کے اس حملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نکلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ وہی ہے۔ یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس خواہ مخواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے توان کرہا بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کے بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا زلزلہ عام طور پر کوچوانوں ہی پر گرتا ہے۔ استاد منگو نے پہلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی، گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی، کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھرتھرائیں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا۔ وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم 5 روپے؟ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں بھرا ہاتھ بھینچ کر ایک وزنی گھونسے کی شکل اختیار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکاریں باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بید کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کی ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پشت قد گورے کو دیکھا گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ شدید و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے تو اس کی آنکھوں میں سے شرارے برس رہے تھے، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس چیخ و پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا، جو گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھو
1 अप्रैल को भी वही अकड़फू। अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देखकर वो हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों के मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून, क्या बक रहे हो? नया कानून वही है पुराना, और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। तो ये था नया कानून अफसानी मजमूआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अफसाने के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।